मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज की नई रोशनी के लिए, आज के दिन के लिए, बड़े फजल के लिए कि खुदा बाप ने फिर हमारी ज़िंदगी में आज का दिन बख्शा है। कि कल शायद हमने जो काम पूरे नहीं किए थे, शायद जो अब तक हम अपनी ज़िंदगी में वो काम नहीं कर सके जो खुदावन ने जिस मकसद के लिए हमें तराशा, जिस मकसद को लिए हमें दुनिया में भेजा ताकि हम पाप की मर्ज़ी को पूरा करें। जिस तरह हम देखते हैं कि कल फरिश्तों ने खुदा के शागिर्दों के जहाँ बंद किए गए थे कैद खाने के दरवाजे खोल दिए। आज हम भी जहाँ जहाँ कैद हैं, जहाँ जहाँ मुश्किलों में हैं, आज भी हम खुदा से मांगे। उसने तो कहा कि फरिश्ते खड़े हैं, मांगो। हमें अपने लिए फरिश्तों को मांगना है कि वो हमारी सब राहों में हिफाजत करे। खुदा खुद कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि हमें अपने हाथों पे उठा ले, ऐसा ना हो कि हमारे पाँव को भी पत्थर से ठेस लगे। और जब हमारा मोहब्बत करने वाला खुदा हमें बार बार हमें हुक्म भी देता है और हमें तालीम भी देता है, हमारी तरबियत भी करता है, तो हमें उस कलाम की कुदरत को सुनना और समझना है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 119 उसकी 91 आयत में यूँ लिखा है कि वो आज तेरे अहकाम के मुताबिक कायम हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। पाक कलाम पर जाए, पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। आज हम इस कलाम को देखते हैं तो किस तरह देखें कि खुदा के जो चीज़ें खुदा ने बनाई हैं, आसमान ज़मीन, जिस तरह हम पैदाइश में देखते हैं कि किस तरह खुदा ने सारी दुनिया को खलक किया। 7 दिन के अंदर अंदर खुदा ने दुनिया को बनाया और फिर खुदा ने रोशनी को कहा रोशनी। खुदा ने सिर्फ कलाम बोला, खुदा बाप ने सिर्फ बोला और सारी चीज़ें वक़ूर में आ गई, सारी चीज़ें बन गई। और आज तक भी वो चाँद सितारे और हम देखते हैं समुंदर, हर चीज़ खुदा के ताबे है, हर चीज़ खुदा के ताबे। अगर हम सूरज देखें तो खुदा वक्त पर वो निकलता है और वक्त पर चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उस सूरज के नीचे वो पिलर लगे हुए हैं? नहीं, लेकिन वो क्या हैं? खुदा के कलाम के ताबे हैं। वो खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं और खुदा का कलाम कायम है। ऐ खुदावन तेरा कलाम अबदी है जो हमेशा कायम रहेगा। जब तक आसमान कायम है तेरा कलाम कायम रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है हमेशा कायम रहेगा। वो ना टला है ना टलेगा। वो कहता है मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। इसी तरह हमने सिर्फ कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेना है। खुदा के वादे हैं, जिस तरह यिर्मयाह 33 में 3 में है कि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूँगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा कहता है कि मैं सब कुछ करूँगा। सिर्फ हमें क्या करना है? खुदा के ताबे रहना है, खुदा के पाक हुक्मों को मानना है, खुदा बाप की पाक मर्ज़ी पे चलना है। हमने देखा कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल अबदी वादों का दिखाई देती हैं। वो अबदी वादे जो खुदा ने किए थे उनके साथ वो आज भी कायम है। आप भी देखें कि हम भी जो खुदावन से दुआ मांगते हैं तो खुदावन से यही कहते हैं ना, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। इसी तरह अगर हम पैदाइश 22:17 में देखें कि खुदा ने जो वादे इब्राहिम से किए थे, उसने कहा था मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारों की रेत की मानित कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटकों के मालिक होंगे। और खुदा ने ये वादा पूरा किया। इसी तरह देखें कि दाऊद के साथ जो खुदावन ने वादा किया था, खुदा ने कहा था तेरे बच्चों को मैं तख्त पर बिठाऊंगा। और खुदा ने ये वादे पूरे करते रहे। मेरा और आपका खुदा जो वादों का सच्चा खुदावंद खुदा है। सिर्फ हमें मांगना है और जब हमने मांगना है तो वो हम सबको ज़रूर देगा। हमने देखा कि किस तरह खुदा ने सारी चीज़ों को जो बनाई उसके ताबे हैं और हम इंसान को उसने बनाया, क्या हम उसके ताबे हैं? आज हम अपने आप को देखेंगे, आज हम अपने आप को जांचेंगे कि किस तरह हम खुदा के पाक हुक्मों को मान रहे हैं और उसकी मर्ज़ी पे चल रहे हैं। खुदा ने तो कहा जब तू ये सारे हुक्म मानेगा, जब तू ये सब कुछ करेगा तो मैं सब कुछ दूंगा। उसने वादा किया मैं तुझे दुनिया की हर चीज़ दूंगा। सिर्फ बादशाही को ढूंढना है, सिर्फ खुदा को ढूंढना है, सिर्फ उसी को मांगना है, सिर्फ उसी की पनाह को लेना है, सिर्फ उसके कदमों में जाना है। एक सिर्फ बात है कि खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो अब उसी से हमें हर तरह की
شفا ملتی، ہر طرح سے بیماروں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، ہر طرح سے نجات صرف یسوع نام میں ہے۔ جب ہم اس کی سائے میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی پاک قدرت سے، قوت سے بھر دیتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ جب ہمیں ایمان کے ساتھ اس کی شہریت کو جو اس نے دی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے ماننا ہے، اور ان حکموں کو جو اس نے دیے جاں فشائی سے اس کے پاک حکموں کو ماننا ہے، تاکہ خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں۔ اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ پورا نہیں کر سکتا۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور یہ کلام جو ہے نا یہ خدا ہے، اور اس کے وعدے جو ہے نا وہ سچے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زبور 16:1 میں دیکھیں کہ اے خداوند میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ میں پناہ لیتی ہوں۔ جب ہم خدا کو یہ کہیں گے تو وہ ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، وہ ہمیں کیا کرے گا؟ بچائے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھے۔ دعا ہی ایک راستہ ہے، دعا ہی ایک رابطہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے، جیسے ہم دیکھیں فونوں پہ بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ اچھی طرح نہیں ہوتا یا نہیں لگتا تو اب کام نہیں ہوتا، آواز نہیں آتی یا بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح دعا ایک ہی ذریعہ ہے اپنے خدا سے باتیں کرنے کے لیے، اور جب یہ رابطہ کلیئر ہوتا ہے نا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ پھر ہم جو مرضی اپنے باپ کو کہیں وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں اپنے رابطے کو صحیح رکھنا ہے تاکہ ہم سب کی زندگیاں بچائی جائیں، تاکہ ہم سب کی زندگیاں، ہمارے خداوند جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ بدلنے والا خدا سب کچھ کرتا ہے۔ جیسے یرمیہ 33:2 میں ہے کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ یری ہے، یوں فرماتا ہے جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا۔ ہماری مشکلیں چاہے کتنی بھی ہوں، چاہے پریشانیاں کتنی بھی ہوں، ہمیں صرف اپنے خداوند خدا کو پکارنا ہے، اور جب ہم اسے پکار لیں گے وہ کیا کرے گا؟ ہماری مدد کرے گا۔ وہ اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کر دے گا۔ ہر دنیا کی ہر چیز جو خدا نے قائم کی، اگر ہم اس کی شان کو دیکھیں، ہم اس کی شان کو کس طرح بیان کریں، کتنا خوبصورت خدا نے دنیا کو بنایا۔ ہر چیز اتنی کلرفل ہے۔ سمر میں دیکھیں پودے کتنے خوبصورت ہیں، پھل دیکھیں کتنا خوبصورت خدا نے دیا۔ ہر چیز کے موسم کے حساب سے آتی ہے، ہر چیز خدا کے تابع ہے۔ ہر پرندہ، جانور، ہر کوئی اس کے تابع ہے، پر ایک انسان ہی جس نے اسے اتنی محبت سے بنایا، وہی اس کے تابع نہیں، وہی نہیں اس کی بات کو سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو کیا میرا اور آپ کا باپ دکھی نہیں ہوگا؟ وہ دکھی ہے، وہ بہت دکھی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں اس کے تابع نہیں ہیں۔ صرف ہمیں تابع داری کرنا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے، استثنا 8واں باب اس کی 1 سے اگر ہم دیکھیں تو خدا نے ایک اچھا ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو دیا۔ اس نے ہر چیز میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، ہر چیز پہ اس نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا، انسان کو، کہ ہر چیز ہمارے انڈر میں رہے۔ اور کتنی چیزیں ہیں، اس نے کہا کہ اگر تم جاں فشائی سے میرے اس حکموں کو جو میں تمہیں دیتا ہوں اطاعت کر کے عمل کرتے رہو تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، تم جیتے رہو گے، ساری چیزیں تمہیں دوں گا، کیونکہ اس نے ہمیں سب چیزوں سے اہمیت بخشی ہے۔ اس نے کہا جو میرے حکموں کو مانتا ہے، جو میری مرضی پہ چلتا ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس نے کہا تمہیں دوں گا، کیونکہ اس نے ہمیں اختیار جو بخشا، اس نے ہمیں دم نہیں بلکہ سر بنایا، اور اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے کہ تم خوشی سے کھاؤ پیو، خوش رہو۔ وہ ہماری خوشی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے، تب بھی خدا کے وعدے ہماری زندگی میں کام کریں گے۔ ہم نے اس کے کلام کے مطابق جو اس نے کیا ہے وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، وہ برحق ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ سب کچھ چلے جائیں گے، لیکن یہ منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ ہمیں صرف اس کے کلام کو لینا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کل جیسے ہم نے پھر سیکھا تھا کہ کس طرح خدا نے ابراہیم کو بیٹا مانگنے پر سب کچھ دے دیا، نسلوں تک وعدے دے دیے۔ سلیمان نے جب حکمت مانگی تو خدا نے دولت میں اضافہ کیا۔ ہمیں بھی اس کلام کی قدرت کو مانگنا ہے، کیونکہ اس کے کلام ہی پر ساری چیزیں قائم ہیں۔
آسمان اور زمین اس کے وعدوں پر قائم ہیں۔ ہمیں صرف اپنے باپ سے مانگنا ہے۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی حضوری میں دعا کریں، کیونکہ ہاتھ بلند کرنا فتح یابی کی بات مانا جاتا ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، میں یہ آپ کو یقین کہتی ہوں کہ وہ سب کچھ ہماری دعاؤں کو سنتا اور فی الفور جواب دیتا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس کے دینے میں کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، آج ہم نے اس کمی کو دور کرنا ہے تاکہ ہماری دعائیں اس کے حضوری میں مقبول ٹھہرے، کیونکہ جس نے کان بنائے ہیں کیا وہ دعا نہیں سنے گا؟ وہ سب کچھ سنے گا۔ جس نے خداوند نے ہمیں آنکھیں دی کیا وہ دیکھتا نہیں؟ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف اس کی حضوری میں آ کر اسے سب کچھ دے دینا ہے، اسے پکارنا ہے۔ اپنے سب سے پہلے ہم نے ایک سٹیپ لینا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ ہمیں اس لائق بننا ہے کیونکہ وہ پاک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب پاک بنیں۔ ہمیں پاک بن کر اس کی پاک حضوری میں آنا ہے تاکہ اس کے کلام کی قدرت ہم سب کے کام میں، زندگیوں میں کام کرے۔ اور ہم نے جب اس سے مانگنا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں سب کچھ تمہیں دینے میں قادر ہوں، کیونکہ اس کے حکم، اس کا کلام آج بھی کام کرتا ہے۔ جو 2000 سال پہلے خدا کے کلام میں قدرت تھی، آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے۔ وہی خداوند خدا، واحد خداوند خدا ہے، وہی خداوند خدا، واحد قوت اور طاقت والا خداوند ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ کے اس سے مانگتے ہیں نا تو وہ خود کہتا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ میرا خدا میرا فخر ہے، میں اپنے باپ پر فخر کرتی ہوں کہ وہ دعاؤں کو سنتا اور فی الفور جواب دیتا ہے۔ خداوند آج جتنے بھی بیٹے بیٹی اس کلام کو ریسیو کریں اور اس کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرے، تو وہ سارے وعدے جو اس نے کیے ہیں وہ سب کچھ دے گا۔ اس نے کہا ہے دے گا تو وہ ضرور دے گا۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا سارے گھروں کے خطے بھرے رہے میرے قدوس باپ، اور کبھی کمی اور کمزوری نہ ہو۔ خداوند سب کے ساتھ ہو اور سب کو برکت دے۔ خداوند جی ہر ایک زندگی، خداوند جی جو بھی جان ہے وہ آپ کا اقرار کرے گی اور ہر گھٹنا آپ کے آگے جھکے گا۔ خداوند ہر زبان آپ کا اقرار کرے گی اور شکر گزاریوں کے نذرانوں کے ساتھ آپ کی حضوری میں آئے گی، اور ہر گھر میں خداوند جی آپ کی ستائش اور حمد ہوتی رہے گی۔ خداوند سب کو خداوند اپنے کلام کے مطابق برکت دے۔ اپنے خداوند جی اپنے شافی ہاتھ کو بڑھا کر خداوند جی سب کی ضروریات آپ کے زندہ الہی خزانوں سے پورے ہوں۔ خداوند سب کی مدد کریں، خداوند سب پر رحم کرے، کیونکہ آپ رحیم اور رحم کرنے والے خدا ہیں۔ تمام بیماروں کو خداوند جی آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، وہ شفا پائیں اور کثرت سے پائیں۔ پیارے باپ جی سب پر رحم کرے، باپ سب پر رحم کرے۔ خداوند ہم خاص خداوند جی صبا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باپ جی اپنی بیٹی کو زندگی دے، اس معصوم بچے کے لیے جسے خداوند جی اس نے جنم دیا، اور خداوند جی آج وہ بیٹی بچے والی ہے پر خداوند جی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ باپ جی رحم کرے باپ، ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے صبا کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو مانگتے ہیں، تاکہ اس کے اس بدن سے خداوند جی آپ کے نام کو جلال ملے، تاکہ باپ وہ زندہ ہے خداوند جی، اس میں سانسیں ہیں باپ جی، خداوند وہ اٹھے اور آپ کی شکر گزاری کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا خداوند آج بھی وہی معجزات کرتے ہیں باپ جی، اپنے نام کی خاطر خداوند جی وہی معجزہ کرے خداوند، کہ آپ کی بیٹی کھڑی ہو اور لوگ جانے کہ واقعی وہی خداوند خدا ہے، واقعی وہ خداوند خدا ہے جو آج بھی معجزات کرتا ہے۔ باپ رحم کرے اور اپنا فضل جاری کرے۔ خداوند ہم نے آپ کے زندہ جلالی نام سے مانگا ہے، اور آپ نے کہا ہے نا اے باپ جی کہ جو بھی میرے نام سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ خداوند ہم یسوع نام سے خداوند جی صبا کے لیے زندگی کو مانگتے، اور بھی بیٹیاں ہیں خداوند جی ان کے لیے بھی شفا کرتے ہیں، ان کے بھی زندگی، صحت اور سلامتی کو مانگتے ہیں۔ سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی گئی۔ خدا ہم نے سب نے اسی پاک نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔